बुध को ये वजीफा करते ही 15 मिनट बाद अल्लाह की कसम 70 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह जरूर देगा। 7 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर, 7 मरतबा या अल्लाहु या गनियु या वहाबु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग ये 3 लफ्ज और सूरत कौसर पढ़ लें। इंशाअल्लाह इन 3 लफ्जों और सूरत कौसर की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसे पूरी होने लगेगी जैसे कि आपकी कोई हाजत बाकी ही न रही हो। तो आपको जितनी भी मुश्किल कोई हाजत है बस आप ये 3 लफ्ज और सूरत कौसर पढ़ लें जो हम आपको वजीफा बताएंगे। ये अल्लाह ताला की एक पसंदीदा तस्बीह है जिसे पढ़ने से आपके रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यूं तो अल्लाह ताला के तमाम नाम ही बाबरकत और फजीलत वाले हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला के खास और पसंदीदा नाम है जो आज हम आपको इस वजीफे में बताएंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे वालिद ने मेरा सब माल ले लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस लड़के का वालिद आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछें कि वो कलेमात क्या है जो उसने दिल में कहे हैं, उसके कानों ने अभी इनको नहीं सुना। जब वो नौजवान अपने वालिद को लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन ले? वालिद ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से पूछ ले कि मैं इसकी फूफी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहीं खर्च करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बस हकीकत मालूम हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से दरियाफ्त फरमाया, वो कलेमात क्या हैं जो तुमने दिल में कहे और तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना? उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात कानों ने सुनी उसकी अनों ने सुनी, उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने चंद अशार दिल में पढ़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अशार हमें भी बताओ। इस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जो दर्ज झेल अशार पढ़े, मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी और जवान होने के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब कुछ मेरी कमाई से था। जब किसी रात तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने रात न गुजारी मगर सख्त बेदारी और बेकरारी के आलम में, मगर ऐसे जैसे कि बीमारी तुम्हें नहीं मुझे लगी हुई है, जिसकी वजह से तमाम शब रोते हुए गुजार देता। मेरा दिल तुम्हारे हलाकत से डरता रहा और बेशक मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। जब तू इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए कि जिस उम्र की मैं तमन्ना किया करता था, फिर तुमने मेरा बदला सख्त ही मुझ पर एहसान इनाम कर रहे हो। काश मगर तुमसे मेरे होने का हक अदा नहीं हो सकता तो कम अज कम इतना ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है, तो उसने कम अज कम पड़ोसी का हक दिया होता, मेरे ही माल में मुझसे बुखल से काम न लिया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो बेटे का गिरेबान पकड़ के फरमाया, अंता व मालिक ला बैक, के ला के तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाकयात गैर जिम्मेदारी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाकयात के जरिए इंसान रुकावट
رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، رویہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں واقع ہے کہ ایک بزرگ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کو تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، موجودہ زمانے میں ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکج کے ذریعے اپنی قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتی، بلکہ اپنی نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں راتوں کو نوافل پڑھیں گے، ماہ رمضان میں خوب تلاوت کریں، ماہ رمضان میں صبح و شام ایک پارہ پڑھیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی کے دن تیزی سے کم ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے۔ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی اور پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنی شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیے، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 17 سورۃ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهَا كَاتِبُونَ۔ بس جو کوئی نیک کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا وظیفہ لائے ہیں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل ہر حاجت آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی وہ یہ الفاظ پڑھ لیں، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر چلتے پھرتے صرف 3 لفظ اور صرف 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ ایک بدھ سے وظیفہ شروع کریں اور اگلے بدھ تک ختم کریں۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ یہ 3 اسم مبارک اور 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا غنی یا وہاب۔ میں نے 1 بار پڑھا، اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یا اللہ یا غنی یا وہاب۔ تینوں نام ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دونوں تسبیح اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوں گی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائیں گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس پاکیزہ مبارک اچھے نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو تجھے زیادہ پسند ہے، کہ جب اس کے ذریعے تجھ سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے، تو جب اس کے ذریعے تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو تو عطا کرتا ہے، تو جب اس کے ذریعے تجھ سے رحمت طلب کی جائے تو تو رحم فرماتا ہے، اور جب مصیبت کو دور کرنے کی دعا کی جاتی ہے تو مصیبت اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی، آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے، میں بنا کر تھک جاتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہی اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا، کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور
جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس شوہر سے کہا جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، وہ اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی